Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। बाब चहारुम और नाम है इस बाब का तारुफ कुरान व हदीस। मुंतखब अहादीस में से हदीस नंबर 2 सफ़ा नंबर 72। तो क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करेंगे, इसलिए सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके ऊपर 10 रहमतें भेजता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारी आज की इस नशिस्त का मकसद ये है कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर तर्जुमा और तशरीह कर सकें और मज़ीद बरा हदीस नबवी की रोशनी में आला अखलाक की अहमियत के बारे में जान सकें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इन्ना बेशक, माँ जो या नहीं। माँ का मतलब जो भी होता है, इसका मतलब नहीं भी होता है। जुमले की मुनासबत से इसका मतलब और इसका फहम लिया जाएगा। वो इस तू पैगंबर बनाकर भेजा गया हूँ। वो इस तू लफ्ज़ मबऊस से है। जैसे हम कहते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बासत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया, तो ये लफ्ज़ से पैगंबर बनाकर भेजा जाना। लिए इस यानी ताकि, उतम्मिमा मैं तमाम कर दूं, मैं मुकम्मिल कर दूं। हुस्नुल अखलाक बेहतरीन अखलाक, हसीन तरीन हुस्न बेहतरीन, और अखलाक खुल्क की जमा यानी किरदार। अब इसका मुहावरा तर्जुमा देखते हैं। बेशक मुझे इस खातिर रसूल बनाकर भेजा गया है ताकि मैं आला अखलाक की तकमील करूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक को मुअत्ता में इमाम मालिक ने जमा किया है। अब हम इस हदीस मुबारका से कुछ अहम नुकात निकालते हैं जो हमारे लिए इल्म में भी इजाफे का बायस बने और अमल में भी ढले। नंबर 1, कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन क्यों कहा गया है। और नंबर 2, आला अखलाक हासिल करने के लिए किन महासने अखलाक की पाबंदी करनी चाहिए। तो जब हम इस हदीस पर गौर करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगंबर बनाए जाने का मकसद ये बताया है कि आला अखलाक हमारे सामने पेश करें, तो इससे हमें पता लगता है कि हमें जो भी अहकामात दिए गए हैं, फ़राइज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहब, उन सब की अदायगी के नतीजे में हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए है। और अगर वो नहीं होता तो जो मकसद है हमारे ईमान लाकर अच्छा मुसलमान बनने का, वो पूरा नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान पाक में इरशाद होता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सूरह हिसाब आयत 21 का हिस्सा है।
تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے وہ ہم نے سیکھنا ہے۔ جو بڑے بڑے معاملات ہیں حرام حلال کے، وہ فیصلے اللہ نے کیے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کے درمیان ان احکامات کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اس کی جھلک ہم نے دیکھنی ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کے اخلاق میں، کہ کس طرح سے آپ نہ صرف مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، آپ غیر مسلموں کے بھی خیر خواہ تھے۔ آپ جس اخلاق کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اسی طرح کافروں کے ساتھ بھی پیش آتے تھے، تبھی تو وہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ آپ کا جو اخلاق تھا وہ فائدہ پہنچا رہا تھا نہ صرف اس دنیا کو بلکہ تمام دنیاؤں کو، رحمت للعالمین یعنی سارے جہانوں کے لیے، انسانوں کے جہاں کے لیے بھی، جنوں کے جہاں کے لیے بھی، چاند سورج ستاروں کے جہاں کے لیے بھی، یعنی ماحولیات کے لیے بھی آپ فائدہ مند تھے۔ کیسے؟ کہ آپ صفائی کا خیال رکھتے تھے، یہ آپ کے اخلاق کا حصہ تھا۔ اسی طرح آپ کی جو شفقت تھی وہ صرف انسانیت یا انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی تھی، پودوں کے لیے بھی تھی، پرندوں کے لیے بھی تھی، حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جب قرآن پاک رحمت للعالمین کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ باقی لوگوں کو کہ یہ بہترین نمونہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کی سنتوں کو اپنانا ہے، اس اخلاق کو اپنانا ہے جس کی تکمیل کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اخلاق میں بہتر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے خلق کو، اپنے آپ کو ایک خلق کا پابند کر لو، یعنی ہمارا جو اخلاق ہونا چاہیے وہ وہی ہونا چاہیے، چاہے ہمارے سامنے ہمارا دوست ہو یا دشمن ہو، کافر ہو یا مسلمان ہو۔ جس طرح ہمیں ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا منع ہے، اسی طرح ہم کافر کو بھی بلا وجہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جس طرح ہمیں ایک دوسرے مسلمان کے مال جان اور عزت کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح ہم نے حفاظت اور تکریم کرنی ہے کافر کے مال جان اور عزت کی۔ میدان جنگ میں ہم قتال کر سکتے ہیں، لیکن عام زندگی میں ہمارا اخلاق اعلیٰ ہوگا تو کافر مسلمان ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خالق ہے، خالقہ، اس نے تخلیق کیا ہے ہم کو، ہماری شکل و صورت، ہمارا مقدر اللہ نے بنایا ہے، امیر غریب اللہ نے بنایا ہے، لیکن خلق ہم نے خود بنانا ہے، یعنی اخلاق ہم نے خود بنانا ہے۔ اور اس اخلاق کے نتیجے میں یہ ہے کہ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جن کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرآن پاک میں کہا گیا ہے، کیونکہ ان کی رحمت، ان کی شفقت اور ان کی جو مہربانی تھی وہ عام تھی، سب کے لیے تھی، حتیٰ کہ مٹی زمین کے لیے بھی تھی کہ اس پر پیر زور سے مار کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی اکڑ کر چلو کہ نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنے اخلاق میں ڈھالنا ہے۔ پھر کون سے محاسن اخلاق ہیں، یعنی خوبصورت اخلاق کی جھلکیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم نے سیکھنی ہے، وہ جیسے دیانت داری، ایفائے عہد، سچائی، عدل و انصاف، احترام قانون، کسب حلال، ایثار، یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اخلاق کو عام کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے اس کی جھلک بھی ہم ایز اے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لحاظ سے ہمارے اندر وہ نظر آئے۔ اب جب کہ ہم نے سمجھ لیا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دینا تھا، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنا اخلاق کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوگی۔ تو نمبر 1 ہے ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 علم شریعت۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تو پھر اخلاق بہترین اخلاق بنتا ہے، اور اگر کسی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو پیچھے ان تینوں چیزوں میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، یا کسی چیز کی موجودگی کے باوجود اس میں کمزوری ہوتی ہے، جیسے عقیدے کی کمزوری ہو سکتی ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، عمل بھی اگر درست ہو رہے ہیں تو اس کو علم نہ ہو حقوق و فرائض کا، اس صورت میں بھی اخلاق میں گراوٹ آ سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا اعلیٰ اخلاق بن جائے تو پھر اس کے بعد اس کو ایک نمونہ چاہیے ہوتا ہے، ایک رول ماڈل چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ مزید سیکھے۔ وہ ہمارے لیے سیرت پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال موجود ہے، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ قرآن ہم سے کس اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور پھر آگے بتانے والا بننا ضروری ہے۔ اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کس پر؟ توحید پر، یعنی اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کے ایک ہونے پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے کا علم ہوگا تو انسان اخلاق درست کرے گا اپنا۔ پھر رسالت پر، یعنی سارے پیغمبروں پر، تاکہ ان کا اخلاق دیکھ کر انسان اپنے اخلاق کو درست کرے۔ رسالت پر ایمان کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ ملائکہ پر، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام پیغمبروں تک پہنچایا ہے، اگر کسی کا فرشتوں کے بارے میں ایمان درست نہ ہو، منکر نکیر کا نہ پتہ ہو، تو وہ بھی اخلاق میں کمزور ہوگا۔ لیکن اگر اس کو پتہ ہو کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، ابھی بھی فرشتے لکھ رہے ہیں، حساب کتاب بھی ہوگا، تو اس صورت میں اس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آسمانی کتابوں پر ایمان ضروری ہے، تاکہ جو ہمارا علم حاصل کرنے کا سورس ہے وہ درست ہو۔ اور پھر آخرت پر، یعنی اللہ تعالیٰ احتساب کرے گا۔ ان 5 چیزوں پر عقیدہ درست ہوگا تو انسان کا اخلاق نکھرے گا، ورنہ انسان خود غرضی اور اپنی منمانی کا عادی رہے گا۔ اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے کا اگلا مرحلہ ہے اسلام پر عمل کرنا، ارکان اسلام۔ یہ 5 ارکان ہیں، اگر انسان یہ 5 ادا کرتا ہوگا تو اس کا اخلاق ترقی کی طرف رہے گا۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، جس کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایمان تازہ کرنے کے لیے اس کو ریپیٹ کرتے رہنا ہوتا ہے، وضو میں، نماز میں، اذان میں اور عام زندگی میں بھی اکثر و بیشتر۔ پھر نماز اعلیٰ اخلاق کی بہت ہی اہم بنیاد ہے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ اللہ کے آگے عاجز ہو جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے۔ ایک اللہ جس کو سجدہ کیا ہے، اپنی پیشانی زمین پر رکھی ہے، تو اس کے بعد اپنے نفس کی خواہشات کو دیکھنے کی بجائے اسی اللہ کے فرامین پر عمل کرنا ہے۔ روزہ، جس سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ، جو حقوق العباد سکھاتی ہے۔
اور حج جو ان ساری عبادتوں کو جمع کریں تو تیار ہوتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ اس میں شامل ہے. انسان سفر کر کے جاتا ہے اور اللہ کے گھر جا کر استغفار کرتا ہے، اللہ کی تکبیرات بلند کرتا ہے اور اپنے لیے معافی کا خواہشگار ہوتا ہے. تو یہ ارکان اسلام ہیں جو کہ انسان کو عمل کرنا ہے، جن پر انسان کو عمل کرنا ہے. ان پر عمل کرے گا تو اچھے اخلاق کی طرف بڑھے گا. اگر ان میں سے کسی میں بھی کمزوری ہوگی تو وہ محروم رہ جائے گا اعلیٰ اخلاق سے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے. اگر ایمان درست ہے تو انسان مومن بن گیا. اسلام یعنی ایمان کے مطابق عمل کر رہا ہے تو وہ مسلم بن گیا. اب اگلا مرحلہ ہے علم حاصل کرنے کا. علم شریعت یعنی دین اس سے کیا تقاضا کرتا ہے. علم شریعت ہوگا، حقوق و فرائض کا علم ہوگا، معاشرتی ذمہ داریاں معلوم ہوں گی اور ان کو ادا کرنے والا ہوگا تو اس کا اخلاق اچھا کہلائے گا. اس لیے علم حاصل کرنا، دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اگر کسی کو والدین کے حقوق کا معلوم ہی نہ ہو تو ان کو کیسے ادا کر سکتا ہے. ہمسائے کے حقوق کا علم نہیں ہوگا تو ان کو کیسے ادا کرے گا. اسی طرح وراثت کی تقسیم کا علم ہے، حقوق العباد ہیں. ان ساری باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کو شریعت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا اور ہماری شریعت جو ہے اس کا انحصار قرآن اور سنت پر ہے. اگر انسان کا ایمان درست ہو، اسلام یعنی اس کی پریکٹس درست ہو، اعمال درست ہوں اور وہ علم حاصل کرنے والا بن جائے تو اس کا اخلاق نکھرتا چلا جاتا ہے. جب ہم اخلاق کی بات کرتے ہیں تو دو طرح کے اخلاق ہوتے ہیں. ایک اچھا اخلاق ہوتا ہے جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور ایک بد اخلاق انسان ہوتا ہے، برے اخلاق کا مالک، جس سے کہ وہ گناہ گار ہوتا ہے. فضائل اخلاق یعنی وہ چیزیں، وہ اخلاق جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، وہ ہیں دیانتداری، ایفائے عہد، سچائی، عدل و انصاف، احترام قانون، کسب حلال، ایثار اور اس طرح کی مزید خوبیاں. لیکن جو اس کا اپوزٹ اخلاق ہے وہ رذائل اخلاق کی جمع ہے. مثلا جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد، یہ وہ منفی باتیں ہیں یا کمزوریاں ہیں جو انسان کو بد اخلاق بناتی ہیں. تو ان سے ہم نے بچنا ہے اور جو فضائل اخلاق ہے ان کو حاصل کرنا ہے. اور کیونکہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اس لیے ہمیں سیرت پاک کا مطالعہ کرنا ہے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس لیکچر میں جو کچھ سیکھا اور سمجھا ہے اس کو قرآن پر پرکھیں. تو قرآن میں ہم سورہ ماعون کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ماعون کا ترجمہ ہے، کیا تو نے دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتی ہیں اور برتنے کی چیز روکتی ہیں. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر اگر یہ اخلاقی خوبی نہیں ہے کہ وہ کمزور یتیم پر شفقت کرے، رحم کرے،
بھوکے کو دیکھے تو اس کو کھلانے کی کوشش کرے، اپنے پاس نہ ہو تو کسی اور سے ترغیب دلا کر اس کا بھوکے کا پیٹ بھرے۔ اگر یہ اخلاق کسی کے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روز آخرت پر اس کا ایمان، روز جزا پر سزا و سزا کا جو فیصلہ ہونا ہے اس کے متعلق اس کا ایمان درست نہیں ہے یا کمزور ہے۔ وہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن اس کی نمازیں اس کے اندر وہ عاجزی، وہ جذبہ نہیں پیدا کر رہی جو کہ مخلوق، اللہ کی مخلوق کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اس کی نمازیں جو ہیں وہ ریاکاری ہیں، دکھاوا ہیں، ورنہ اگر وہ دل سے ہوتی، خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی تو لازماً اس کا نتیجہ اچھا اخلاق ہوتا۔ اور ان کی پہچان ایسے لوگوں کی یہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے۔ اللہ نے جو نعمتیں ان کو دی ہوئی ہیں دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتے، یعنی برتنے کی چیزوں کو روک لیتے ہیں۔ عام استعمال کی چیز اگر کسی نے مانگی ہے تو ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں یا اس کو دے دیں۔ تو جس کا اخلاق اس طرح کا ہوگا اس کی عبادتیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں لا رہی، اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہو رہی، ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہے جس کو درست کرنا ہے۔ ایمان درست ہوگا، اسلام درست ہوگا، علم ہوگا شریعت کا تو لازماً اچھا اخلاق ہوگا۔ اور اخلاق اچھا ہونے کے لیے پھر ہمیں دیکھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہوگا اور قرآن پاک، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ قرآن کا عکس ہے۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آپ نے اپنی بک میں دیکھنے ہیں اور واٹس ایپ ڈسکشن میں مجھے جواب دینی ہے۔ پیج نمبر آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جھلک دیکھنی ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پابندی کا کوئی واقعہ سنائیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے متعلق کسی واقعے کا ذکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار اور قربانی کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ یہ آپ کی بک کے پیج نمبرز دیے گئے ہیں، ان میں آپ پڑھ لیں تاکہ ڈسکشن میں شریک ہو سکیں۔ اب تمام طلبہ اس حدیث اور اس کے ترجمے کو زبانی یاد کر لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ فی الحال آپ یہ 3 واقعے پڑھ کے ڈسکشن میں شریک ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔